बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बात हो रही थी कि क्या दौरान इद्दत एक औरत निकाह कर सकती है कि नहीं। बात चलती है सूरतुल बकरा आयत नंबर 235 की तरफ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अक़्द निकाह जब तक इद्दत ख़त्म ना हो पुख्ता न करो। किसी भी दूसरे शख्स के लिए उस औरत से निकाह करना हराम है जो कि हालत इद्दत में हो। अगर किसी ने ऐसा निकाह किया तो फुक़हाए इस्लाम कहते हैं, जूरिस्ट कहते हैं कि वो बातिल होगा और दोनों के दरमियान तफरीक कराना लाजिम है। फुक़हा का नज़रिया है। अलबत्ता अगर तलाक़ बाइन देने वाला शोहर ही दोबारा दौरान इद्दत उसी औरत से निकाह कर ले तो उसके लिए जायज़ है, बल्कि इद्दत के लिए लाजिम होने की वजूहात में इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस एक वजह यह भी बताती है कि ये खामद का हक है कि उसे दोबारा दौरान इद्दत रजू करने के लिए सोच विचार का वक्त दिया जाए, क्योंकि इद्दत उसी के बच्चे की निस्बत की हिफाजत के लिए वाजिब कर दी गई है। मोहम्मदन लॉ के अंदर ये वो मंतक है जिसकी बिना पर इद्दत को लाज़िम करार दिया गया। अब अगर हम इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की रोशनी में देखें तो दौरानी इद्दत एक औरत उसी आदमी की बीवी तस्वर की जाती है। इस तरह फिर निकाह पर निकाह का मुकदमा बन सकता है। अगर एक औरत तलाक के बाद इद्दत की मुद्दत गुजारे बगैर दूसरा निकाह कर ले देन कानूनी तौर पर निकाह की जुर्म की मुर्तकिब समझी जाएगी दौरान इद्दत निकाह करने वाली औरत। फुक़हा का यहाँ तक नजरिया है। बात चलती है साहिब इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की तरफ। मैं कोई जूरिस्ट नहीं हूँ, बल्कि इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस या इस्लामिक लॉ या कॉमन लॉ का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ और एक नालायक सा वकील हूँ। याद रखिएगा कि इद्दत के दौरानिए में बीवी का नानो नफ़का, रहाइश और उसका खर्च, उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी शोहर की ज़िम्मेदारी होती है और एक औरत का यह हक है कि दौरान इद्दत शोहर की तरफ से उसको रहाइश फराहम की जाए, उसको मेंटेनेंस फराहम की जाए, चाहे वो औरत मुतल्लका है, उसको तलाक हो गई है, या वो बेवा हो गई है। अगर बेवा हो गई है तो शोहर की छोड़ी हुई विरासत में से उसका मेंटेनेंस अदा किया जाएगा, उसको बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। बात आ जाती है साहिब फिर कुरान की तरफ। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं सूरत तलाक आयत नंबर 1 में, अल्लाह कहते हैं कि जब औरतों को तलाक देने लगो तो उनकी इद्दत के शुरू में तलाक दो और इद्दत का शुमार रखो। अल्लाह से जो तुम्हारा परवरदिगार है डरो, ना तो तुम ही उनको यानी उन बीवियों को अय्याम इद्दत में उनके घरों से निकालो और ना वो खुद निकलें। हाँ, अगर वो सरीख बेहयाई करें
تو نکال دینا چاہیے۔ سورۃ الطلاق آیت 1 میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں، قانونی طور پر عورت عدت کے دورانیے کا نان و نفقہ بطور بیوی وصول کرنے کی حقدار ہوتی ہے، اور جب عدت کی ڈیوریشن پورا ہو جاتا ہے تو پھر وہ آزاد تصور ہوتی ہے۔ دین قانونی طور پر دیکھا جائے تو ایک نکاح جو اب بھی قانون کی نظر میں ختم نہیں ہوا، اس پر دوسرا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ ایک پروڈنٹ ریشنل مائنڈ کیسے اس کو سمجھے گا؟ اسی طرح ایک آدمی جس کی 4 بیویاں، 5ویں شادی نہیں کر سکتا، اگر وہ اپنی ایک بیوی کو طلاق دے بھی دیتا ہے تو جب تک اس بیوی کی عدت کی مدت پوری نہیں ہو جاتی وہ آدمی مزید شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر وہ شادی کرتا ہے تو وہ اس کی 5ویں شادی شمار ہوگی، کیونکہ دوران عدت وہ طلاق دی جانے والی متعلقہ بیوی اس کی بیوی ہے، عدت ختم ہونے کے بعد رشتہ ختم ہونا ہے۔ اب جہاں پہ ہم قانون کی بات چھیڑ لیتے ہیں، عدت کے دوران یہ میاں بیوی کا رشتہ شرعی طور پر ختم ہوتا ہے اور قانونی طور پر قائم رہتا ہے، اور اگر بیوی حمل سے ہے دین قانونی طور پر آدمی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ وضع حمل تک عدت کی مدت شمار کرے اور بیوی کو نان و نفقہ وضع حمل تک ادا کرے۔ جو عورت اور جننے والا بچہ دیگر بچوں کے ساتھ ساتھ حقدار ہے۔ عدت کی جو ہی دورانیہ وضع حمل کے بعد عدت طلاق تصور ہوگی، پھر عدت کا دورانیہ ہوگا، اور عدت کی مدت کے بعد بیوی نان و نفقہ وصول نہیں کر سکتی، اس کی حقدار نہیں ہے، کیونکہ اب علیحدگی ہو گئی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2003 MLD پیج ہے 218 میں۔ اور جب طلاق ہو جائے یا شوہر کی وفات یا کسی بھی وجہ سے، جیسے خلع ہے، تنسیخ نکاح ہے، تو پھر سوائے شوہر کی موت اور عدالت کے ذریعے وصول کی گئی طلاق کے علاوہ طلاق کو رجسٹرڈ کرانا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان میں فیڈرل شریعت کورٹ نے نکاح اور طلاق کی رجسٹریشن کے قانون کو اسلامک ٹیچنگز کے اندر اس کا جائزہ لیا اور پھر قرار دیا کہ اس قانون کی خلاف ورزی پر مقرر کی جانے والی سزاؤں کو بھی اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ کرنا ضروری ہے، اور لوگوں میں بطور مسلمان اس بات کا شعور دینا ضروری ہے کہ وہ طلاق کو اور نکاح کو لازمی طور پر رجسٹرڈ کروائیں۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی PLD 2000 فیڈرل شریعت کورٹ پیج 1 کے اندر۔ اب عدت کی مدت تک یہ واضح ہو جاتا ہے کہ عورت امید سے تو نہیں ہے، اور جو ہی عدت کی مدت گزر جاتی ہے تو اپنا فیصلہ کرنے میں وہ آزاد ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں آگے کیا کرنا چاہتی ہے۔ اور عدت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نسب کی حفاظت کی جا سکے۔ اب عدت کی مدت کا تعین، یعنی جس دن طلاق ہوئی اسی دن سے عدت کی مدت کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا، شمار ہونی شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہی عورت یا آدمی نکاح کے لیے آزاد ہوں گے جو ہی
عدت کا دورانیہ ختم ہو جاتا ہے۔ اکثر اوقات معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ آدمی جان بوجھ کر طلاق دینے کے بعد اس کو چھپاتے ہیں، رجسٹر نہیں کرواتے، تاکہ بیوی کو ہراساں اور پریشان کر سکیں۔ ایسے معاملات میں عورت فوری طور پر یونین کونسل میں اطلاع دیتی ہے تاکہ طلاق کی اطلاع یونین کونسل میں ہو جائے اور سب حالات و واقعات کے تجزیہ کے بعد عدت کا عرصہ شروع ہو سکے۔ اور اگر ایک عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت کی مدت اس وقت تک ہوگی جب تک کہ اس کے بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی۔ یاد رکھیے گا کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور امام محمد رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، معذرت کے ساتھ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر ایک عورت عدت کے دوران نکاح کر لیتی ہے تو وہ وضع حمل تک ازواجی تعلق شوہر سے قائم نہیں کر سکتی۔ اور اگر شوہر یا بیوی غیر مسلم ہو تو پھر جیسے ہی عورت اسلام قبول کرے وہ اپنے شوہر کو اس بارے میں بتائے۔ اب اگر شوہر عدت کی مدت میں اسلام قبول کرے تو شادی برقرار رہے گی، مگر اگر وہ غیر مسلم رہے اور عدت کی مدت گزر جائے دین شادی فنش ہو جائے گی۔ عدت کی مدت دراصل غیر مسلم شوہر کے لیے ایک موقع ہوتا ہے کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے دین شادی انٹیکٹ رہے گی، اگر نہیں کرتا تو دین ایک مسلم عورت کے لیے ایک غیر مسلم مرد جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، نکاح انٹیکٹ نہیں رہ سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ کا ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2005 کی، ایک مخصوص طریقہ کار واضح کیا جانا چاہیے جس سے پتہ چلے کہ اگر شوہر عدت کی مدت کے دورانیے میں اسلام قبول نہیں کرتا تو پھر شادی کو کس طرح سے منسوخ کیا جائے۔ اس حوالے سے ایک ڈیٹیل ڈیبیٹ کی گئی اور یہ ججمنٹ جو رپورٹڈ کیس تھا یہ واضح ہوا PLD 2005 لاہور ہائی کورٹ پیج 126 کے اندر، اور اس میں واضح کیا گیا کہ اگر عورت شادی کے بعد اسلام قبول کر لے تو عدت کا دورانیہ گزر جاتا ہے تو اور مرد اسلام قبول نہیں کرتا دین شادی انٹیکٹ نہیں رہے گی۔ اور یہ بات انٹرپریٹ اس سے پہلے 1997 MLD پیج 158 کے اندر بھی ڈسکس کی گئی تھی۔ اس کے بعد اگر شادی عدت کی مدت کے اندر کی جاتی ہے تو ایسا نکاح جو ہے بعض اسلامک جورسپروڈنس کی جورسٹ کے روح سے باطل ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جس میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ اگر شادی عدت کی مدت کے اندر کی جائے تو ایسی شادی ایسا نکاح باطل تصور ہوگا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 1992 SCMR پیج ہے 1273 کے اندر۔ قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں ایک عورت اگر کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لیتی ہے تو پھر ایسی باطل شادی صرف عدت کی مدت مکمل ہونے سے قانونی طور پر ناجائز نہیں ہو جائے گی۔ اس حوالے سے قانون کی اس ججمنٹ میں اس کو irregular شادی بھی کہا گیا، اور یہ بات انٹرپریٹ ہوئی NLR 1993 SD پیج ہے 770 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔
تھینک یو.